बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति फ़लहुम अज्रुन गैरु ममनून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आजकल शिर्क फ़ी तवस्सुल पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। अल्लाह के हुज़ूर दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े से इसे अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और नाज़रीन को इससे इस्तिफ़ादा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। शिर्क फ़ी तवस्सुल पर मैंने गुज़श्ता प्रोग्रामों में गुफ्तगू की है और अपनी बसात के मुताबिक कुरानी आयात और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस और अमले सहाबा और ताबईन और तबा ताबईन का अमल मैंने अर्ज़ किया कि वो सब के सब ज़ात के वसीले को जायज़ समझते थे और अल्लाह ताला के अस्मा और सिफ़ात के वसीले के साथ साथ अल्लाह के बंदों को भी वो वसीला मानते थे और उनका वसीला भी पेश करते थे। जहाँ तक ज़ात के वसीले का ताल्लुक़ है उस पर मैंने काफ़ी गुफ्तगू कर ली। जब एक इस बात को इस तरीके से भी अगर देख लें तो समझने में ज़्यादा आसानी होगी कि जब हम किसी ज़ात का वसीला पेश करते हैं तो दर हकीकत वो उसके अमल का वसीला होता है जो अमल उसने नेक किया होता है और उस रहमत का वसीला होता है जो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ सूरतों में उसके ऊपर अपनी रहमतों का नुज़ूल फ़रमाया होता है। तो उसकी ज़ात और उसका अमल और उसके ऊपर होने वाली रहमत और जो उसने अमल किया है वो अमल भी अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से ही हुआ है, वो भी एक रहमत की सूरत है। तो दर हकीकत अल्लाह की उस करम नवाज़ी का वसीला होता है जो उस बंदे के ऊपर अल्लाह ने नाज़िल फरमाई होती है। मसलन जब हम ये कहते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पेश करते हैं तो हम कहते हैं बिजाहिन नबील करीम कि या रब्बल आलमीन जो तूने उनको अज़मत और मर्तबा अता फ़रमाया है, जो उनको वजाहत अता फ़रमाई है, उस वजाहत के वसीले से हमारी दुआ को कबूल फ़रमा। एक शहीद है, हम ये कहें कि या अल्लाह फ़लाँ शहीद के वसीले से दुआ कबूल फ़रमा, तो नाम तो शहीद का होता है लेकिन दर हकीकत वसीला उस शहादत उज़्मा का, उस फ़ज़ल का होता है जो अल्लाह ने उस बंदे को अता फ़रमाया होता है। एक हाफ़िज़ कुरान की हम इज़्ज़त करते हैं तो वो इज़्ज़त उसकी नहीं होती, वो उस कुरान की होती है जो उसके अंदर होता है। एक डॉक्टर की हम रिस्पेक्ट करते हैं तो वो 5-6 फुट 5.5 फुट बंदे की वो रिस्पेक्ट नहीं होती, बल्कि असल में वो उस MBBS इल्म की होती है जो उसके अंदर होता है। तो ज़ात और कमाल को, उस वजाहत को किसी से जुदा नहीं किया जाता। वो वजाहत और ज़ात वो एक ही चीज़ होती हैं। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम ज़िक्र करें तो कहें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उनका जो कद मुबारक था वो और उनकी नबूवत को उससे जुदा कर देंगे। एक इमाम है मस्जिद का तो उस मुसल्ला पर वो खड़ा होता है, जिस इल्म की वजह से उसको इमाम बनाया है, क्या उसको जिस्म को और उसको वो जुदा कर देंगे? वो तो एक ही चीज़ है। तो असल में वो रहमत इलाही ही का वसीला होता है, वो फ़ज़ल ही का वसीला होता है। यूँ कह लें कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मेरे हबीब मैंने तुमको रहमतल लिल आलमीन बना कर भेजा है। अब अगर हुजूर चलते फिरते अल्लाह ताला की रहमत थे, वो वजूद रहमत थे, तो जो उन पर रहमत नाजिल हुई अब उस वजूद को और रहमत को कैसे जुदा करेंगे? तो जब हम उस वजूद का वसीला देंगे तो दर हकीकत उस रहमत लिल आलमीन की उस रहमत का वसीला है जो अल्लाह ताला ने उनको अता फ़रमाई और जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में दुनिया के अंदर जलवागर हुई। तो ये एक टेक्निकल बात है, अगर इसको समझ लें तो बड़ी आसानी से इसको समझा जा सकता है, और अगर कोई ना समझना चाहे तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। ये बड़ी मैंने टेक्निकल एक बारीक सी बात आपके सामने
عرض کر دی ہے کہ در حقیقت وہ اس کا وسیلہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی اپنے عمل کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرو، کسی کی ذات کا نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یحبہم و یحبونہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان پر راضی اور وہ اللہ پر راضی، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے جس سے محبت فرماتا ہے اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان سے ہمیں بھی محبت ہے، کیونکہ اللہ اور ہمیں محبت کرنی چاہیے، فرض ہے ہم پر، اور ان کی معیت اور سنگت میں جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، ان کی سنگت میں شامل ہو جاؤ، ان سے محبت کرو۔ اور رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، جس سے وہ راضی، اس سے رضاعت جو ہے، اس سے راضی ہونا یہ ہمارا فرض ہے۔ تو جب ہم اس کے محبوبوں سے محبت کریں گے، جن سے وہ راضی ہے، ہم ان سے راضی ہوں گے، ان کا ادب کریں گے، تو یہ ہمارا ایک نیک عمل ہوگا۔ تو گویا ایک ہی وقت میں ہم اپنے اس نیک عمل کا بھی اللہ کے حضور وسیلہ پیش کر رہے ہیں، اور جو اللہ نے ان پر رحمت اور فضل فرمایا ہے اس کا بھی وسیلہ پیش کر رہے ہیں۔ لیکن ہم کہتے یہ ہیں یا اللہ فلاں ذات کا وسیلہ، لیکن در حقیقت وہ یہ ہوتا ہے کہ اس فضل کا، اس کرم کا، اس رحمت کا اور اس اپنے عمل کا وسیلہ ہوتا ہے جو ہمیں ان سے محبت ہوتی ہے۔ لیکن اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگوں کو بہت بڑے شبہات ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انہی شبہات کا میں اس پروگرام ازالہ شبہات میں ازالہ کر رہا ہوں۔ میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا کہ جو ذوات کے وسیلہ پر اعتراض کرتے ہیں ان کے اندر وہ فرق نہیں کرتے کہ بندہ زندہ ہو یا دنیا سے جا چکا ہو، لیکن بسا اوقات جو گروئنگ اپ لوگ ہوتے ہیں، ابھی ان کو زیادہ پتہ نہیں ہوتا، وہ ذات کا، حیات کا اور وفات کا فرق کر لیتے ہیں۔ اور بلکہ میں نے ابھی آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا کہ خود علامہ ابن تیمیہ نے وہاں پر وہ ایک حیات اور وفات کا مسئلہ اٹھا دیا، جبکہ وہ خود اس کی تفریق کے تو قائل ہی نہیں، وہ تفریق تو کرتے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی کبھی کبھی یہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج کی گفتگو خاص بعد از وفات کی وسیلے کے اعتبار سے اس ضمن میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جس طرح انبیاء صالحین کی ذوات کا وسیلہ ان کی حیات میں جائز ہے، اسی طرح ان ذوات کا وسیلہ ان کی وفات کے بعد بھی جائز ہے۔ کیوں کہ ان کی حیات میں جب ہم وسیلہ پیش کرتے ہیں تو وہ اس کرم کا وسیلہ ہوتا ہے اور اس اجر کا وسیلہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر عطا فرمایا، جو ان پر کرم ہوا نبوت یا ولایت کی صورت میں۔ تو وفات کے بعد نہ وہ کرم ختم ہوتا ہے، نہ وہ اجر ختم ہوتا ہے، نہ وہ عمل ختم ہوتا ہے۔ تو جیسے ان کی حیات میں اس کا وسیلہ جائز تھا، اسی طرح ان کی وفات کے بعد بھی وسیلہ ختم نہیں ہوتا بلکہ پھر بھی جائز ہے۔ میں نے اب ابتدا میں قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، وہ لوگ جنہوں نے عمل ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے نا ختم ہونے والا اجر ہے۔ ویسے یہ اجر کے اوپر تو قرآن کریم میں درجنوں آیات ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ نے بہت سے اعمال کے بعد اور بہت مرتبہ ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کا اجر نہ ختم ہونے والا ہے۔ اب جب اجر ختم نہیں ہوگا، جو ان کو اجر ملنے والا ہے، تو جو ماجور ہے جس کو اجر دیا جا رہا ہے اس کو فنا کیسے ہے؟ نہ اجر کو فنا ہے نہ اس ماجور کو فنا ہے۔ جب دونوں موجود ہیں تو جب حیات میں موجود تھے تو اس اجر کی وجہ سے، اس مرتبے کی وجہ سے وسیلہ جائز تھا، تو اب اگر وہ قبر میں چلے گئے ہیں تو اجر تو فنا نہیں ہوا، تو ماجور بھی فنا نہیں ہوا۔ جس علت کی بنا پر حیات میں وسیلہ جائز تھا اسی علت کی بنا پر وفات کے بعد بھی وسیلہ جائز ہے، کہ ہم کہہ سکتے ہیں یا اللہ انبیاء اور صالحین کے وسیلے سے ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اس دعا کو قبول فرما۔ لیکن ثبوت کے طور پر میں دو تین روایات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ وہ روایات جن میں بعد از وفات کے وسیلے کا ذکر ہے، وہ ظاہر ہے کہ روایات حافظ ابن تیمیہ کے سامنے بھی تھیں، انہوں نے قاعدہ جلیلہ میں اور فتاویٰ کے اندر اس کے اوپر بحث کی ہے،
اور ان کو ناقابل عمل اور ان کو ضعیف ثابت کرنے کی ایک کوشش کی ہے، اور اسی کی کاپی میں علامہ البانی نے بھی کی ہے۔ یہ میں ان دونوں کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ان دونوں احباب نے زیادہ لکھا ہے، وگرنہ جتنے دیگر حضرات ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر ایسا ہی لکھا ہے اور اسی طرح وہ لکھتے ہیں۔ اور زوات سے دوری کیوں ہے اور زوات سے اس قدر الرجک کیوں ہے لوگوں کو، وہ ذات کے کیوں نہیں کرتے، یہ میں نے آپ کو بارہا پچھلے پروگراموں میں بتایا کہ زوات سے اس لیے لوگ دور بھاگتے ہیں کہ ہمارے پاس پرسنالٹی اور زوات بہت ہیں، الحمدللہ ان کے پاس کوئی پرسنالٹی زوات برگزیدہ بزرگ بندے ہیں نہیں ان کی جماعتوں میں، اس لیے ان کو زوات سے دور جانا پڑتا ہے۔ اور دوسرا شبہ ان کے ذہن میں یہ آ گیا ہے کہ پہلے لوگ زوات کو مانتے تھے، بعد میں انہوں نے بت بنا لیے، ان کی عبادت کرنے لگے، تو کہیں ہم بھی ان کو بت نہ بنا لیں اگر زوات کو زیادہ مانے تو۔ وہ ایک عطا خراسانی کی ٹوٹی پھوٹی روایت ہے جس کے بل بوتے پر جن کو وہ شبہ ہوا ہے، وہ آج نہیں انشاءاللہ، اس پر میں کسی وقت بیان کروں گا۔ دنیا میں کبھی کسی آدمی کے صالحیت کی بنا پر کہ یہ صالح ہے، کبھی نہ بت بنایا گیا ہے نہ اس کی عبادت کی گئی ہے، اس کے صالح ہونے کی وجہ سے۔ وہ دوسری کچھ اور عناصر ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ عبادات ہوئی ہیں اور وہ کسی اور کی عبادات ہوئی ہیں، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوئی ہے، خدا سمجھ کر، خدا کا رسول اور مقبول بندہ سمجھ کر نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، بے شک وہ کافر ہو گئے جنہوں نے مسیح ابن مریم کو کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، یعنی نیک نہیں سمجھا ان کو، اللہ سمجھا ہے، کہا کہ یہ حلول ہو گیا ان کے اندر، نعوذ باللہ۔ وہ ایک ٹرینٹی کا تثلیث کا عقیدہ ہے۔ یہ میں باتوں کی اس لیے وضاحت کر رہا ہوں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ جس وجہ سے یہ ڈر پیدا ہوا ہے نا، سرے سے اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو ماجور اجر بھی اور ماجور بھی اور عمل بھی وہ سب ہیں، حیات میں بھی تھے اور بعد میں بھی ہیں، تو لہٰذا وہ شبہ اور اس پر خواہ مخواہ ڈرنا، اس ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں 2-3 روایات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جن کے اوپر محدثانہ بحث، ان کی اسناد کے اوپر جو اعتراضات کیے گئے ہیں علامہ ابن تیمیہ نے یا دوسرے احباب نے کیے ہیں، ان اعتراضات کا جواب جو ہے وہ علامہ سعید ممدوح نے رفع المنارہ کے اندر دیا ہے، اور تمام اسناد کا اوپر۔ اب وہ بعض ناظرین کے لیے یہ بحث ہے اتنی دلچسپ نہیں ہوگی، بلکہ اکثر کے لیے شاید نہ ہو کہ میں یہ بتاؤں کہ وہ فلاں نے اس کے بارے میں فلاں لکھا ہے، کہ ایک محدث نے اس کو کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے، وہ جرح جو اس کے اوپر کی گئی ہے وہ جرح مفسر نہیں ہے، اس کی تفسیر وہ نہیں بیان کی گئی، اس لیے وہ جرح مقبول نہیں ہے، اور دوسری جرح وہ کوئی بہت ضروری ہوا تو میں کسی بات کے اوپر بات کر دوں گا، ورنہ اس کا وہ اتنا صحیح نہیں ہے کہ وہ زیادہ میں اس کے اندر بیان کروں۔ اب لیکن اتنا میں عرض کر دوں کہ رفع المنارہ کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، ان کو صحت و تندرستی دے، بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی ہے۔ اب وہ جو روایات ہیں جو بیان کی گئی ہیں، اور ان کا ابن تیمیہ نے بھی ذکر کیا ہے اور دیگر علماء نے بھی ان کا ذکر کیا ہے۔ ایک روایت تو ان میں حضرت عثمان بن حنیف کی ہے جو حدیث العامہ کے اعتبار سے میں آپ کو بیان کر چکا ہوں پیچھے۔ وہی روایت امام طبرانی نے بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ایک بندہ حضرت عثمان بن حنیف، ہم عثمان بن حنیف کہتے ہیں، ان کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میں حضرت امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں کسی کام کے لیے، مگر وہ اپنی مصروفیت کی بنا پر توجہ نہیں فرماتے، تو مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، میں چاہتا ہوں کہ وہ میری طرف توجہ کریں۔ تو امام طبرانی فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن حنیف نے فرمایا کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ حیات میں ایک آندھا آیا تھا حضور کے پاس، اور اس نے آ کر یہ کہا تھا کہ مجھے کوئی دعا بتائیں کہ اللہ تعالیٰ میری روشنی کو لٹا دے، میری بنائی واپس آ جائے، تو وہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ تو میں تمہیں وہ دعا بتاتا ہوں، تم وہ دعا کرو اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تمہارا جو جانا ہے اور وہ توجہ فرمائے تمہاری طرف، اس کو آسان فرما دے گا، وہ تمہاری طرف توجہ کریں گے۔ تو انہوں نے کہا وہ کون سی دعا ہے؟ اس نے کہا، آدمی نے، تو امام طبرانی فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ تو وضو کر اور وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ، اور اس کے بعد یہ دعا کر، اللہم انی اسألک واتوسل الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی اتوجہ بک الی ربک، میں تیری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں یہ میں دعا کرتا ہوں، تو میرے ان کے وسیلے سے میری دعا کو قبول فرما۔ وہ ساری دعا کے بعد دعا یہ ہے کہ جب میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں تو وہ میری طرف توجہ کر لیں۔ تو اس آدمی نے وہ دعا پڑھی، اور حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی دعا، تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا، تو حضرت عثمان نے اس کی طرف توجہ کی اور ساتھ یہ کہا کہ آئندہ جب بھی تمہیں کام ہو تم سیدھے آ جایا کرو، میں اگر مصروف بھی ہوں تو میں تمہارا کام کروں گا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی تلقین حضرت عثمان بن حنیف نے حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اس آدمی کو بتائی اور اس نے دعا کی، تو معنی یہ نکلا جیسے ظاہری حیات مصطفیٰ میں ان کا وسیلہ جائز تھا، صحابہ کے نزدیک اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی ان کا وسیلہ جائز ہے۔ اب اس کے اوپر یہ جو اعتراض ہے کہ وہ آدمی ذرا لنگڑا تھا، وہ ذوف تھا، اس کے اوپر یہ بحث ہے، اس پر بحث جو ہے وہ علامہ سعید ممدوح نے رفع المنارہ کے اندر بیان کی ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ لے۔ تو یہاں میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ حیات میں بھی جائز ہے اور وفات کے بعد بھی جائز ہے۔ اب دوسری حدیث جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، یہ روایت بھی امام طبرانی نے لکھی ہے، اور یہ روایت یوں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا، یہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ چچی ہیں کہ جنہوں نے بچپن میں حضور علیہ السلام کی خدمت کی ہے۔ ہم سیرت کی کتابوں میں یہ پڑھتے ہیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی خدمت حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ جو آپ کے دادا تھے انہوں نے کی، ان کی وفات کے بعد حضرت ابو طالب نے کی۔ تو جب حضرت ابو طالب نے آپ کی خدمت کی تو اس وقت وہ در حقیقت خدمت جو تھی اصلاً وہ حضرت فاطمہ نے کی تھی، کیونکہ وہ سامان تو ظاہر ہے خرد و نوش کا حضرت ابو طالب مہیا کرتے تھے، لیکن جو اندرون خانہ جو گھر میں خدمت تھی اور جو بیٹوں کی طرح خیال رکھنا تھا وہ حضرت فاطمہ نے رکھا تھا، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہجرت فرمائی اور حضرت فاطمہ نے بھی مدینہ میں ہجرت فرمائی۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ کے اندر اور ابن اسیر نے اسد الغابہ کے اندر اور الاستیاب کے اندر ابن عبد البر نے اس قول کا رد کیا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے ہجرت نہیں کی، وہ کہتے ہیں وہ روایت مردود ہے، نہیں صحیح ہے کہ انہوں نے ہجرت کی، وہ مدینہ میں آ کر رہنے لگی۔ تو مدینہ منورہ کے اندر ان کی وفات ہوگی اور جنت البقیع کے اندر ان کو دفن کیا گیا۔ جب جنت البقیع کے اندر ان کو دفن کیا گیا، ان کی قبر کھودی گئی، تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، سیدہ فاطمہ کی عظمت کے صدقے جائیں کہ حضور ان کی قبر پہ تشریف لے گئے، اور جب لحد کھودی گئی، قبر کھودی گئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قبر کے اندر لیٹ گئے اور لیٹ کر دیکھا کہ میری چچی کی قبر کیسی ہے، پوری ہے، اس کا جو سائز ہے وہ ٹھیک ہے، اور حضور نے وہاں دعا کی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا یوں کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، میں تیری بارگاہ میں ان تمام انبیاء کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جو دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، ان انبیاء کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں میری چچی پہ آسانی فرما، اس کی مغفرت فرما، اس پر اپنی کرم نوازی فرما۔ تو حضور تشریف لے آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ بنت اسد کو جنت البقیع کے اندر ان کو دفن فرما دیا۔ تو یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کے وسیلے سے دعا کی
یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دعا تو جب وسیلہ پیش کیا جاتا ہے وہ تو آپ سے اپنے سے بڑے کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے، تو حضور تو سید الکائنات ہیں، سید الانبیاء ہیں، امام المرسلین ہیں، تو انہوں نے ان انبیاء کا وسیلہ کیوں پیش کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا وسیلہ سبق دینے کے لیے پیش کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مقام و مرتبہ کا وسیلہ پیش کیا تھا۔ مقصود یہاں سبق دینا تھا، یہاں عظمت کا اظہار مقصود نہیں تھا کہ اعلیٰ کون ہے اور سید الانبیاء کون ہے اور مقام کن کا زیادہ ہے، یہاں مقصود یہ نہیں تھا، یہاں مقصود یہ تھا کہ اللہ کے حضور وسیلے سے دعا کرنی جائز ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا کے اندر اپنا وسیلہ بھی پیش کیا تھا، ان انبیاء کا، اور اپنا وسیلہ بھی پیش کیا تھا۔ لہٰذا کسی کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اس وسیلے کا پیش کرنا جائز ہے۔ اب تیسری دلیل جو میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں وہ ہے یہ کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، اور اس کو جب محدثین نے صلاۃ الحاجہ کے اندر لکھا تو جب یعنی لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تم پر کوئی مصیبت یا مشکل آ جائے تو تم صلاۃ الحاجہ پڑھو اور حاجت کی نماز پڑھ کر اس کے اندر یوں دعا کرو، اللہم انی اسألک واتوسل الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اور حضور کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں۔ اس وقت یہ جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے روایت، یہ تحفۃ الذاکرین سے علامہ شوکانی کی کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں۔ تو تحفۃ الذاکرین میں علامہ شوکانی نے یہ لکھا کہ وہ دعائے صلاۃ حاجت پڑھے اور اس کے بعد دعا کرے، اس کے بعد دعا کرنے کے طریقے پر کہ حضور کے وسیلے سے دعا کرے۔ علامہ شوکانی اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وفات کے بعد انبیاء اور رسل کے وسیلے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بعد از وفات حضور کے وسیلے سے دعا کرنی جائز ہے، جبکہ دعا کرنے والے کا یہ عقیدہ ہو کہ دعا میں اللہ کے حضور وسیلے سے کر رہا ہوں، یہ صرف وسیلہ ہے، اور میری مراد کو پورا کرنے والا، عطا کرنے والا، معطی تو اللہ ہے، یہ صرف وسیلہ ہے، تو پھر وفات کے بعد بھی کسی کے وسیلے سے دعا کرنی جائز ہے۔ ہم اللہ کی قسم اٹھا کر یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ علامہ شوکانی نے لکھا ہے، ہمارا یہی نظریہ، یہی عقیدہ ہے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں دعا اللہ کے حضور ہوتی ہے، انبیاء اور صالحین محض وسیلہ ہوتے ہیں۔ ہم انبیاء کا رعب خدا پر نہیں ڈال رہے ہوتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ اللہ ان سے ڈر کر دعا قبول کر لے گا، دینے والا اللہ ہوتا ہے۔ ہم یہ ایسے عقیدے پر اللہ ہزار لاکھ بار لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ وہ کہتے تھے جن کو ہم خدا مانتے ہیں ان پر اللہ کا رعب ہے، نعوذ باللہ، ان کے بغیر اللہ کی چلتی نہیں ہے، وہ نظام کائنات چلا نہیں سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر یہ ساتھ نہ ہو، یہ اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں، اگر وہ ان کی نہیں مانے گا تو یہ اس کا کام نہیں کریں گے، تو وہ رعب ڈالتے تھے۔ ہم وہی اسی طریقے سے وسیلہ مانتے ہیں جس کا ذکر علامہ شوکانی نے کیا ہے کہ محض یہ وسیلہ مانتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانتے، ان کو وسیلے کے اندر کوئی تاثیر نہیں مانتے۔ تو یہ اس حدیث کو لکھنے کے بعد تیسری دلیل جو میں نے دی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وسیلہ جو ہے یہ جائز ہے۔ اس کے بعد اب میں وہ جو حق بولتا ہے اور حق ہوتا ہے اور حق ہر ایک کی زبان سے خدا نکلوا دیتا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ نے سب سے زیادہ وسیلے کے خلاف لکھا، اب وہ حق میں ان سے کی زبان سے اللہ نے جو نکلوایا ہے میں اس کا بیان کر رہا ہوں۔ قاعدہ جلیلہ کے اندر حافظ ابن تیمیہ نے ایک واقعہ لکھا، اس کو نوٹ کر لیں۔ وہ کہتے ہیں، حافظ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ عبد الملک بن سعید کے پاس ایک بندہ آیا اور اس بندہ کو کچھ تکلیف تھی پیٹ کے اندر، تو ابن سعید نے اس کے پیٹ پر ہاتھ لگایا، کیونکہ وہ حکیم تھے اور نیک صالح بندے تھے، انہوں نے ہاتھ لگایا تو وہ کہنے لگے کہ اس کے اندر تو ایک پھوڑا ہے۔ تو وہ کہنے لگے، عبد الملک بن سعید نے کہا اس پھوڑے کا علاج دوائیوں سے ہونے والا نہیں ہے،
میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کا علاج کیا کر۔ اس نے کہا کیا میں علاج کروں؟ تو اس نے کہا، عبد الملک بن سعید نے کہا کہ تو ایسا کر کہ تو جا کر وضو کر، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ، اور پھر یوں دعا کر۔ یہ حافظ ابن تیمیہ بلا تفریق لکھ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیاں بعد کا بہت بعد کا یہ واقعہ لکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس نے کہا تو یہ دعا کر، اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی حضرت عثمان بن حنیف والی دعا، یہ تو دعا کر، حضور کے وسیلے سے دعا کر، یہ تیرا پھوڑا ٹھیک ہو جائے گا۔ تو وہ آدمی گیا، اس نے حضور کے وسیلے سے دعا کی اور اس کا پھوڑا درست ہو گیا۔ آگے حافظ ابن تیمیہ نے کمال کی بات لکھی ہے، اور اللہ نے حق نکلوایا ان کی زبان سے۔ وہ کہتے ہیں لوگوں سن لو، یہ جو دعا ہے کہ حضور کے دنیا کے جانے کے تشریف لے جانے کے بعد، وفات کے بعد حضور کے وسیلے سے دعا کرنا، ایسی دعائیں جو سلف ہیں، صحابہ تابعین تبع تابعین ہیں، ان سے کئی ایسی دعائیں منقول ہیں کہ جب وہ دعائیں کرتے تھے تو وسیلہ مصطفیٰ سے دعا کرتے تھے، اور خدا ان کی مشکل کو حل کر دیتا تھا، اور رب العالمین ان کی دعا کو قبول کرتا تھا، کیونکہ وہ مصطفیٰ کے وسیلے سے دعا کرتے تھے۔ یہ سلف سے منقول ہے، سلف سے منقول ہے، سلف سے منقول ہے۔ اور سلف کا معنی آپ جانتے ہیں کہ جو پہلے مسلمان ہیں، صحابہ تابعین تبع تابعین، ان کو سلف کہا جاتا ہے۔ تو ابن تیمیہ خود کہہ رہے ہیں کہ سلف ایسی دعائیں مانگا کرتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی ایسی وہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ یہ بات انہوں نے قاعدہ جلیلہ کے اندر لکھی۔ اب دوسرا بات حافظ ابن تیمیہ ہی قاعدہ جلیلہ کے اندر لکھتے ہیں، اور فتاویٰ کے اندر، فتاویٰ کی روایت میں پڑھتا ہوں تفصیل سے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، حق تو وہ ہے جو مخالف کی زبان سے بھی بولے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے چلے گئے، تو کیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اب دعا کر سکتا ہوں اس وقت؟ یہ بات حیات کی نہیں ہو رہی، اب وفات کے بعد کی بات ہو رہی ہے، دنیا سے پردہ فرمانے کی بعد کی بات ہو رہی ہے، اس کی وہ بات نہیں ہو رہی، وہ حیات کی بات نہیں ہو رہی۔ امام احمد بن حنبل سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دیا۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ درست ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لے جانے کے بعد تو ان کے وسیلے سے دعا کر، ادھر تو دعا کرے گا ادھر قبول ہو جائے گی، کیونکہ مصطفیٰ کے نام کا رب لحاظ فرماتا ہے، لحاظ فرماتا ہے، لحاظ فرماتا ہے۔ لہٰذا قاعدہ جلیلہ کے اندر بلا نکیر ابن تیمیہ نے لکھا کہ امام احمد بن حنبل کہتے تھے حضور دنیا میں رہیں یا ظاہراً رہیں یا نہ رہیں، ان کا وسیلہ اس وقت بھی چلتا تھا، ان کا وسیلہ آج بھی چلتا ہے۔ مانگنے والوں مانگو مصطفیٰ کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے، ان کی جاہ سے خدا دعا کو قبول کرے گا۔ یہ قاعدہ جلیلہ کے اندر حافظ ابن تیمیہ نے لکھا۔ اب لطف کی بات یہ ہے، عبد الملک بن ابن سعید والا واقعہ علامہ البانی نے اپنی توسل کے اندر بھی اس کو لکھا، شوکانی والے واقعہ کو بھی لکھا، امام احمد بن حنبل والے واقعہ بھی لکھا۔ جب یہ ساری باتیں لکھیں کہ یہ سلف مانتے تھے، جائز کہتے تھے، فلاں کہتے تھے، وفات کے بعد کے وسیلے کو وہ جانتے تھے، امام احمد بن حنبل بھی کہتے تھے، قاضی شوکانی بھی کہتے تھے، اور سلف بھی ایسا وسیلہ کرتے تھے۔ اور اس کے بعد آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ حافظ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب فتاویٰ کے اندر 3 جلد میں وسیلے پر بحث کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ سلف میں سے، اور بلا نکیر وہ کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل، علامہ عز الدین ابن عبدالسلام، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضور کا وسیلہ دینا جائز ہے۔ تو حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں بلا تفریق، اب انہوں نے حیات اور اس کا فرق نہیں کیا، وہ کہتے ہیں فحاظت توسل بہ حسن۔ اب ابن تیمیہ کہتے ہیں ہاں وہ کہتے تھے، عز الدین ابن عبدالسلام کہتے تھے، امام ابن احمد حنبل کہتے تھے کہ لوگوں سارے وسیلوں میں سے خوبصورت سونا وسیلہ اگر ہے تو وہ مصطفیٰ کا وسیلہ ہے، کیونکہ اوپر وہ اللہم انی اسألک وہ دعا لے کر آ گئے۔ اب میں ایک بات یہاں آگے جانے سے پہلے کہتا ہوں کہ شیخ صالح عثمین اور یہ جتنے لوگ ہیں، ابو بکر الجزائری،
یہ لوگ بڑے گرم ہوئے تھے، میں نے ان کے آپ کو حوالے پر بتائے تھے. وہ کہتے تھے جو وسیلہ مانے جہنم اس پر واجب ہو گئی وہ جہنم میں رہے گا، وہ اس نے شرک کیا، یہ کوئی عمل صالح نہیں ہے، ولا عمل صالح، کہ یہ عمل صالح نہیں ہے وسیلہ پیش کرنا، اور وہ جہنمی لوگ ہیں. اب میں ابو بکر الجزیری سے، شیخ صالح عثیمین سے، اور صالح فوزان سے، اور ابن محمد بن عبد الوہاب نجدی سے، جنہوں نے کہا کہ وسیلہ ماننے والوں کے خلاف جہاد واجب ہو جاتا ہے، حضور نے ان کے خلاف جہاد کیا، آج بھی جہاد ہے. صاحب تفہیم القرآن کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ کبھی کسی محدث نے کہا ہو کہ وسیلہ جائز ہے، زوات کا وسیلہ، یہ اسلام سے باہر سے تخیل آ گیا ہے. تو وہ کہتے ہیں وسیلہ ماننے والے جہنم میں جائیں گے. اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر، تھام کر، اور خدا کا خوف کر کے یہ بولو تو صحیح کہ ابن تیمیہ کہتے ہیں سلف بھی مانتے تھے، قاضی شوکانی بھی مان رہے ہیں، اور سلف بھی مان رہے ہیں، اور امام احمد ابن حنبل اور حنبلی علماء مان رہے ہیں، عز الدین ابن عبد السلام مان رہے ہیں، امام نووی کا میں آگے جا کر حوالہ پڑھتا ہوں، امام نووی مان رہے ہیں. تو جب یہ سب مان رہے ہیں تو تمہارے خیال میں یہ سب جہنم میں چلے جائیں گے؟ ان پہ جہنم واجب ہو جائے گی؟ نعوذ باللہ من ذالک. اگر وسیلہ ماننے کی وجہ سے بندہ کوئی کہیں آپ کے خیال میں کہیں چلا جاتا ہے تو ہمیں وہ جگہ منظور ہے جہاں امام نووی جائیں گے، امام احمد بن حنبل جائیں گے، عثمان بن عفان جائیں گے، عز الدین ابن عبد السلام جائیں گے، جہاں قاضی شوکانی جائیں گے، جہاں تمام اہل سنت کے بزرگ علماء جو صالحین تھے وہ تو سبھی وسیلہ مانتے تھے. میں صرف ایک حجت کی صورت میں یہ حوالے پیش کر رہا ہوں. معین الدین چشتی اجمیری مانتے تھے، شیخ عبد القادر جیلانی مانتے تھے، یہ جتنے اہل اللہ ہیں وہ سارے کے سارے وسیلہ مانتے تھے. تو کیا سب کے اوپر جہنم واجب کر دو گے؟ کس کو تم نے کھو دیا؟ تم نے فتویٰ دیتے وقت خیال نہیں کیا کہ تمہارا نشتر کہاں چل رہا ہے، تمہاری چھری سے کون ذبح ہو رہا ہے، تم کس کے اوپر الزام لا رہے ہو، کس کے اوپر خلاف جہاد کا فتویٰ دے رہے ہو؟ امام احمد بن حنبل کے خلاف جہاد کا فتویٰ دو گے؟ امام احمد بن حنبل کے بارے میں کہو گے کہ ان کے عز الدین ابن عبد السلام کے بارے میں کہو گے کہ ہاں، اور امام خود ابن تیمیہ نے کہا فہذا حسن التوسل، ان کے بارے میں کہو گے؟ تو علامہ البانی نے یہ تمام حوالے لکھے ہیں توسل کے اندر. اور بعد میں جو اخیر میں ایک نکمہ جواب دیا، مجھے تو ہنسی نہیں آئی، مجھے تو رونا آیا ہے، شاید آپ کو بھی رونا آئے. تو اس کے بعد البانی کہتے ہیں بات یہ ہے، یہ ٹھیک ہے، سارے بزرگ سلف وسیلے کو مانتے تھے، حیات میں بھی مانتے تھے اور بعد از وفات بھی مانتے تھے، یہ باتیں ساری ٹھیک ہیں، لیکن میں نہیں مانتا، کیونکہ میں دلیل کو مانتا ہوں. میں بزرگوں کے قول اور فعل کو نہیں مانتا، میں دلیل کو مانتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ کسی میں یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے بعد بھی میرا وسیلہ پیش کرنا. جب تک میں یہ نہ دیکھ لوں کسی روایت میں کسی کی بات کو ماننے والا نہیں. اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بہرحال ہمیں یہ حوالے اور اتنی جو باتیں ہیں، میں نے پچھلے دروس میں بھی جو حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ہمارے لیے وہ تسلی بخش ہیں، ہمارے لیے وہ کافی ہیں. وہ وسیلے کی جو روایات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ ہمیں وہ بالکل ملتی ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، ہمارے لیے وہ کافی ہیں. اب ایک روایت میں آپ کے سامنے اور پڑھتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس حدیث کو امام ابن خزیمہ نے بیان کیا ہے اور بہت سے محدثین نے اس کو حسن کہا ہے، جس میں ابن حجر اسقلانی نے بھی اس کو حسن کہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بندہ یوں دعا کرے، اللہم بحق سائلین علیکہ، یا اللہ مجھے بخش دے، میں تجھے ان سائلین کا وسیلہ پیش کرتا ہوں جو مسجدوں کی طرف نکلنے والے ہیں اور جن پر تیرا حق ہے، جن سے تجھے محبت ہے، میں ان کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. تو جب یہ بندہ دعا کرتا ہے تو اس وقت 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ الدر الندید کے اندر بلا نکیر قاضی شوکانی نے اس کو لکھا، ابن خزیمہ نے اس کو صحیح کہا، حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس روایت کو حسن کہا. اب اللہ سبحانہ و تعالی
جن سے محبت فرماتا ہے جو اس کے سائلین ہیں وہ وہی تو نہیں ہے جو زمین پر چلتے پھرتے ہیں. سائلین تو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے ہیں، اس سے طلب کرنے والے ہیں، جن پہ اللہ راضی ہے. تو اس روایت سے حیات کے وسیلے کا بھی ثبوت پروف ملتا ہے اور دنیا سے جانے کے بعد کا بھی ملتا ہے. لیکن پھر یہ میں بات کو کلیئر کر دوں کہ مطلقاً جو وسیلے کے منکرین ہیں وہ حیات اور وفات کا فرق نہیں کرتے. یہ میں صرف اس لیے باتیں بیان کر رہا ہوں کہ جو گروئنگ اپ نیو لوگ ہوتے ہیں نا وہ ذرا حیات و وفات کا فرق کرتے ہیں. اس لیے میں نے آپ کے سامنے وہ روایات بھی رکھ دیں اور ائمہ کے اقوال اور محدثین کے وہ دلائل بھی آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیے کہ وہ دونوں حالتوں میں ان وسیلے کو وہ مانتے ہیں. اب جو دوسرے کا دنیا سے بندہ چلا جائے، جب دنیا میں موجود ہو تو اس کا وسیلہ درست ہے اور ظاہراً، اور جب دنیا میں وہ موجود نہ ہو تو تب بھی اس کا وسیلہ درست ہے. دونوں حالوں میں وسیلہ جائز ہے اور علماء اس کے بارے میں یہی مانتے ہیں. اب ایک بات اور وہ رہ رہی تھی کافی دیر کی، میں نے پچھلی بار بھی کہنی تھی تو وہ بس چلتی جا رہی تھی، تو اب میں نے جا کے میں اس کو نہ چھوڑوں اور آپ کے سامنے بیان کر دوں. وہ یہ ہے کہ وسیلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب ظاہراً اس جہان میں موجود نہیں، وہ عالم برزخ میں ہے. بلکہ برزخ ایک تو چھوٹا لفظ ہے، وہ ہم اس کو اسی سمجھتے ہیں وہ کہاں ہے اللہ کے حضور، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، بس وہ وہی جانتے ہیں. لیکن اس جہان میں، اس دنیا میں ظاہراً، میں حاضر ناظر کی اس وقت بات نہیں کر رہا، میں ایک اور جہت سے اور اینگل سے اس وقت بات کر رہا ہوں. ظاہراً چونکہ وہ نظر نہیں آتے، موجود نہیں ہے، اس لیے وہ وسیلہ نہ ماننے والے کہتے ہیں کہ چونکہ یہاں نہیں ہے اس لیے ان کا وسیلہ نہیں ہے. لیکن سبحان اللہ، جب وہ یہاں تھے تو اس وقت آپ نے کون سا مان لیا تھا کہ ان کی موجودگی کا وسیلہ جائز ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتانے والا ہوں کہ وہ کسی جہان میں بھی ہوں ان کا وسیلہ جائز ہے. میں نے بخاری سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جو وسیلہ پیش کیا گیا تھا وہ میں نے آپ کو بتایا. اب اسی رفتار سے، اسی سپیڈ سے میں آپ کو یہ دوسرا وسیلہ روایت پیش کر رہا ہوں. حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے ہیں اور ایک مقام پر آپ نے قیام فرمایا، ٹھہرے. رستے میں تو حضرت مدینے کے قریب آ گئے تھے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی شان میں ایک نعت پڑھوں، قصیدہ پڑھوں آپ کی شان میں نعت. محدثین اس کو قصیدہ عباس کے نام سے جانتے ہیں اور اس کا حوالہ میں پہلے بھی شاید جب میں نے مسئلہ نور و بشر بیان کیا تھا، بڑا شاید سال سے اوپر ہو گیا ہو اور وہ ضروری تو نہیں کہ سب نے وہ پروگرام دیکھا ہو، اس میں نے یہ بیان کیا تھا اور میں نے حوالے اس کے دیے تھے. لیکن اب دوبارہ اس کا ریپیٹ کر رہا ہوں. میں یہ جو واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس کو علامہ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں لکھا ہے، علامہ ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ میں لکھا ہے، اسد الغابہ میں لکھا ہے، حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے اور مستدرک کے حاشیے میں علامہ ذہبی نے اس کو صحیح کہا ہے، اور حافظ ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے، اپنی تفسیر میں لکھا ہے. اور سب چھوڑیں، مختصر سیرت الرسول میں ابن محمد بن عبد الوہاب النجدی نے اس کا ذکر کیا ہے. الاستیاب میں علامہ ابن عبد البر نے لکھا ہے. بس کوئی بھی سیرت کی کتاب اٹھا لیں آپ کو یہ نظر آ جائے گا کہ حضرت عباس کا مشہور قصیدہ ہے. قاضی عیاض نے لکھا ہے. قاضی عیاض علیہ الرحمہ کا میں نام کم لیتا ہوں اس لیے کہ حافظ ابن تیمیہ ان پر کافی ناراض ہیں، کیونکہ انہوں نے جب یہ روایت لکھی نا کہ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے ہارون الرشید سے کہا کہ تو ان کے وسیلے سے دعا کر، ان کی طرف سے رخ نہ موڑ، یہ تو وہ ہیں کہ جو تیرا بھی وسیلہ ہے اور تیرے باپ آدم کا بھی وسیلہ ہے. بس اس بات سے ناراض ہو گیا حافظ ابن تیمیہ. تو اس لیے چونکہ وہ ناراض ہیں تو جب وہ ناراض ہیں تو ان کی ضروریت، ان کے ماننے والے بھی ناراض ہیں تو وہ کہیں گے وہ ہمارے شیخ نے ان کا حوالہ نہیں مانا، ہم کیوں مانیں. اس لیے میں قاضی عیاض کا حوالہ کم دیتا ہوں، ورنہ میرے نزدیک عاشق رسول اور سیرت النبی کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی اعتبار سے سب سے بہترین دنیا میں کتاب جو ہے وہ قاضی عیاض کی الشفا ہے. اور اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہماری سسٹر ایک جو نو مسلم ہیں سسٹر عائشہ بیولی، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کے اندر بھی اس قصیدے کا ذکر ہے.
تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں آپ کے سامنے قصیدہ پڑھنا چاہتا ہوں، نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، تو اللہ تیرے منہ کو سلامت رکھے، پڑھ۔ تو حضرت عباس نے حضور علیہ السلام کے سامنے تمام صحابہ کی موجودگی میں حضور کی یہ نعت پڑھی۔ وہ ساری نعت میں نے نہیں پڑھنی، صرف اس کے ایک دو شعر جو ہیں وہ میں آپ کو سناتا ہوں جن کا میرے موضوع سے تعلق ہے۔ اس کا پہلا شعر جو ہے وہ یہ ہے کہ من قبلها طبت فی الظلال وفی مستعودین حیث یختصف الورق۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں سونیا جب آپ جنت میں تھے اور جنت میں بڑے خوشحال تھے، جنت کے درخت کے سایوں میں آپ رہتے تھے، اللہ اکبر، اور جس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دانہ کھا لیا، جب وہ اپنے آپ کو اپنے کپڑوں سے درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو کور کر رہے تھے، آپ اس وقت بھی تھے اور جنت کے درختوں میں آپ موجود تھے اور آپ بڑے خوشحال تھے وہاں پر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اس وقت، کیونکہ آپ کی پیدائش سب سے پہلے ہوئی ہے۔ اس کا پہلا شعر ہے، لیکن اس کا براہ راست میرے موضوع سے تعلق نہیں ہے۔ اب جس کا براہ راست میرے موضوع سے تعلق ہے وہ 5واں شعر ہے اس قصیدے کا۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو مخاطب کر کے کہتے ہیں وَرَتَّ نَارَ الْخَلِيلِ مُقْتَتِمًا فِي صُلْبِهِ أَنْتَ كَيْفَ يَحْتَرِقُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے، عربی میں نمروز کہتے ہیں اور ہم اپنی زبان میں نمرود کہتے ہیں، تو اگر میں نمروز میری زبان سے نکل جائے تو اس کا وہ میں دوسری طرح سے کہہ رہا ہوں گا۔ جب نمرود نے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، آپ ان کی صلب میں موجود تھے اس وقت۔ انت کیف یحترقو، جب آپ ان کی صلب میں تھے تو آگ کی کیا مجال تھی کہ آپ کے ہوتے ہوئے اللہ کے خلیل کو وہ جلا دیتی؟ تو گویا حضرت خلیل کا علیہ السلام کا آگ سے بچ جانا یہ آپ کے وسیلے سے تھا، آپ کے توسط سے تھا، آپ کے ذریعے سے تھا، آپ کے واسطے سے تھا۔ اگر خلیل آگ سے بچ گئے تو وہ اس لیے تھا کہ انت موجودن، آپ وہاں موجود تھے، آپ کے وسیلے سے بچ گئے۔ سبحان اللہ۔ اب حضور علیہ السلام اس جہان میں موجود نہیں تھے، وہ عالم ارواح کسی اور اس جہان میں موجود تھے۔ اگر وہ پچھلے جہان میں ہوں تو ان کے وسیلہ کام آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے، ان کا وسیلہ بنتا ہے، کام ہوتا ہے، ان کا وسیلہ چلتا ہے۔ اگر ان کا اس جہان میں ہو تو وسیلہ چلتا ہے، جب وہ اس جہان میں چلے جائیں تو پھر ان کا وسیلہ کیوں نہیں چلتا؟ جہانوں کی بات نہیں ہے، مصطفیٰ کی وجاہت عظمت کی بات ہے۔ وہاں بھی ان کی عظمت کا وسیلہ تھا، یہاں بھی ان کی عظمت کا وسیلہ ہے۔ تو حضرت عباس حضور کے سامنے کہہ رہے ہیں کیف یحترقو، کیسے آگ اس کو آگ جلا دیتی؟ آپ ان کی صلب میں موجود تھے۔ تو حضور علیہ السلام کے وسیلے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی۔ اب آپ بات سمجھ کے ہیں کہ جانے کے اور اس جہان کا کوئی مسئلہ سرے سے ہے ہی نہیں۔ اب اگلے شعر کا بھی میرے کیا اس کا نام لیتے ہیں براہ راست نہیں ہے میرا تعلق اس سے، لیکن وہ ایک کسی بات کی ذوق کی وجہ سے میں وہ شعر پڑھ دیتا ہوں۔ آگے حضرت عباس حضور کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا میلاد ہوا نا، جب آپ پیدا ہوئے تو زمین آپ کے نور سے چمک گئی، یعنی آپ دنیا میں تشریف لائے تو زمین آپ کے نور سے چمک گئی۔ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ، اور جو آسمان کے کنارے ہیں وہ آپ کے نور سے روشن ہو گئے۔ تو گویا زمین کو چمک ملی مصطفیٰ کے وسیلے سے۔ میں نے کہا تھا اس کا ڈائریکٹلی تعلق نہیں ہے پر یہ تعلق بن گیا۔ زمین کو چمک ملی آپ کی آمد سے، آپ کے وسیلے سے، اور آسمان کے کنارے چمکے آپ کے وسیلے سے، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی آپ کے وسیلے سے۔ ہاں کوئی کسی کے ذہن میں خیال آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا قُلْنَا یَا نَارُ کُونِی بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، وہ تو اللہ نے فرمایا تھا۔ ہاں فرمایا اللہ نے تھا،
کام تو اسی نے کیا تھا، سارا کام تو اسی کا تھا، لیکن وسیلہ ذات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی تھی۔ یہ میں استدلال نہیں کر رہا، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ استدلال کر رہے ہیں اور مصطفیٰ کے سامنے کر رہے ہیں۔ اس کا معنی یہ نکلا وہ کسی جہان میں بھی ہوں، کہاں بھی ہوں، کسی جگہ میں بھی ہوں، ان کا وسیلہ جائز ہے۔ ان کا وسیلہ کیا؟ جن چیزوں کی نسبت ان کے ساتھ ہو ان کا وسیلہ بھی جائز ہے۔ یہی وہ نقطہ تھا جس کو امام احمد ابن حنبل نے سمجھا رضی اللہ عنہ نے، جس کو عز الدین ابن عبد السلام نے سمجھا، یہی وہ نقطہ تھا جس کو امام نووی نے سمجھا، اور لہٰذا اسی وجہ سے ان تمام نے زوات کے وسیلے کو حیات میں بھی اور بعد از وفات بھی جائز کہا، اور اسی کو حافظ ابن تیمیہ کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے نکالا فَهَذَا التَّوَسُّلُ بِهِ حسن، فتاوی کی 3 جلد میں، کہ ہاں یہ وسیلہ حسن ہے۔ 276 پیج ہے اس کا، 3 جلد کا، یہ وسیلہ حسن ہے۔ اب اس کے بعد ذرا آگے چلتے ہیں۔ اس روایت کے بعد دوسری میں بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں صحابہ کرام کیا کیا وسیلے مانتے تھے حضور علیہ السلام کے، اور کن کن چیزوں کو وسیلہ مانتے تھے جن کا تعلق آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی طرح بھی جڑ جاتا تھا۔ جس طرح بھی وہ تعلق بنتا تھا صحابہ کرام اس کو وسیلہ مانتے تھے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے بخاری کے اندر کتاب الجنائز میں ایک روایت لکھی ہے، اور اس ایک روایت تو میں بعد میں بیان کرتا ہوں۔ اس باب کا نام ہے موت یوم الاثنین، کہ پیر کے دن فوت ہونا۔ بڑا عجیب نام ہے، موت یوم الاثنین، پیر کے دن موت۔ اب کسی کا ابن حجر عسقلانی نے اس کی تفصیل ذرا شرح لکھی ہے، شرح لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیر کے دن فوت ہونا یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ پیر کے دن فوت ہو۔ تو علامہ عسقلانی کہتے ہیں فوت ہو یا نہ ہو، ارادہ ہو یا نہ ہو، لیکن چونکہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس جہان سے اس جہان کی طرف سفر فرمایا تھا پیر کے دن، تمہیں موت آئے یا نہ آئے پر تمنا کر لیا کرو کہ کاش ہمیں پیر کے دن موت آ جائے۔ اس پیر کے دن کی موت، پیر کے دن جو ہے، پیر کا دن جو ہے، شاید تمہارے لیے ایک اچھا ثابت ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مل جائے، کیونکہ تم اس دن فوت ہو رہے ہو جس دن مصطفیٰ دنیا سے تشریف لے گئے تھے، تو گویا پیر کا دن وسیلہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ، تو موت کا وسیلہ بن جائے گا۔ آگے وہ جو روایت لائے ہیں وہ حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی ہے، کہ جب آپ کا آخری وقت آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھ رہے تھے کہ یہ کون سا دن ہے، تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا حضور علیہ الصلوۃ، حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس دن تشریف لے گئے، اب ٹائم بہت ہی کم رہ گیا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ انہوں نے کہا پیر کے دن، تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ میں بھی پیر کے دن چلا جاؤں گا، جب میں دنیا سے جاؤں تو ایسا کرنا کہ مجھے میرے ان کپڑوں میں دفن کرنا، کیونکہ ان کپڑوں میں دفن کر دینا۔ تو ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور علامہ عسقلانی نے بھی لکھا اور امام عینی نے بھی ایک حدیث کی شرح میں لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا مجھے ان کپڑوں میں دفن کرنا، کیونکہ وہ کپڑے جن کی طرف وہ کہہ رہے تھے مجھے ان میں دفن کرنا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کپڑے تحفتاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو بکر صدیق کو ملے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے مجھے ان کپڑوں سے برکت ملے گی اور مجھے بخشش کی امید ہے، یہ کپڑا میرا وسیلہ بن جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ اب کون نہیں جانتا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کس قدر عمل تھے۔ اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ عمل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تھے، پر آج جاتے وقت نگاہ صدیق عملوں کے اوپر نہ تھی، صرف ان کپڑوں کی اوپر تھی جو مصطفیٰ سے ملے تھے، اور چاہ رہے تھے کہ میں انہی کپڑوں میں دفن ہو جاؤں، اور پھر آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنا، اور یہ بھی سارے وسیلے بن رہے ہیں۔ پیر کے دن بھی وسیلہ بن رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس میں دفن ہونا یہ بھی وسیلہ بن رہا ہے، وہ کپڑے بھی وسیلہ بن رہے ہیں، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اسی طرح کے وسیلے مانتے تھے، جس چیز سے ان کو نسبت تھی ان کپڑوں کو، ان چیزوں کو وسیلہ مانتے تھے۔ لہٰذا آج کی گفتگو میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے
اس کے حبیب کے صدقے سے یہ بات مسئلہ کلیئر کیا ہے کہ حیات میں بھی وسیلہ جائز ہے اور اس کے بعد بھی وسیلہ جائز ہے۔ خیر حضور علیہ السلام نے فرمایا میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کی حیات بھی سبحان اللہ، ان کا جانا بھی سبحان اللہ، لہٰذا ان کی حیات میں بھی وسیلہ ہے، بعد میں بھی وسیلہ ہے۔ فَإِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ میں اپنی گفتگو کو اس پر ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا اس کو قبول فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔